अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध बजट जे हवाले सां। सिंध वॾे वज़ीर पारां सिंध असेंबली में कल्ह साल 2022-23 जो बजट पेश कयो। 1700 अरब खां वधीक जी जेका बजट पेश कई वई, जंहिंमें सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 15, पेंशन में 5% इज़ाफ़ो कयो वियो। कांस्टेबल जो ग्रेड 5 मां वधाए 7 कयो वियो। सिंध वॾे वज़ीर जो चवणु हो त 1 जुलाई खां उहे ग्रेड 7 में काउंट कया वेंदा। सिंध वॾे वज़ीर चयो अवाम दोस्त बजट हुननि पारां कोशिशि करे स्टेक होल्डर सां ऐं काबीना मेंबरनि सां मिली करे इहा पेश कई वई आहे, जेका माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जे लाइ आहे। सिंध वॾे वज़ीर पारां इहा दावा कई वई त बजट में गुज़िरियल 2 सालनि खां का बि नई टैक्स जेका आहे उहा न रखी वई आहे। मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती स्कीमनि जे लाइ पैसा पिणु रखिया विया। बजट जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। बजट अवाम खे कहिड़ो रिलीफ ॾेई सघंदी, जॾहिं त इन खां अलावा मुल्क में जेको महांगाई जो तसलसल आहे, पेट्रोल जी क़ीमतूं वधणु, बिजली जी अणएलानी लोड शेडिंग, बिजली जो शॉर्टफॉल ऐं बिजली जी क़ीमतनि में वाध, गैस जी क़ीमतनि में वाध, इहे अवाम जे लाइ हिकिड़ा अलॻि ऐं ॻरा मसइला आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध असेंबली में कल्ह जेको हुल हंगामो थियो, हस्बे रिवायत जेका अपोज़िशन जो गोड़ रहियो, उन में सिंध वॾे वज़ीर पारां बजट पेश कई हुई, पर हिकिड़ो जेको अणवणंदड़ वाक़ियो पेश आयो PTI जे हिकु औरत मेंबर सां, उन ते पिणु PTI पारां शदीद तनक़ीद कई वञे थी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा अहम तरीन जेका स्टेटमेंट आहे DG ISPR पारां कल्ह बिल्कुलु वाज़े तौरु चयो वियो त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे इजलास में इन ॻाल्हि खे वाज़े कयो वियो त साज़िश जे हवाले सां अहिड़ी का बि साबिती न मिली सघी आहे। बयान ॾेई सघजनि था, ॻाल्हाए सघिजे थो, पर हक़ीक़तनि खे जे बरख़्स ॻाल्हाइणु ग़ैर मुनासिब आहे। DG ISPR बिल्कुलु वाज़े चयो त फ़ौज पंहिंजो मौक़िफ़ ॾेई चुकी आहे। इन हवाले सां जांच पिणु कई वई, पर साज़िश जो को बि अंसर इन हवाले सां न मिली सघियो आहे। इन हवाले सां असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ वक़ार हुसैन शाह साहब असांखे ज्वाइन किया। वक़ार साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गौर साहब, ज़रा मुख्तसर बात करेंगे। फ़ौज मुल्की सलामती का जो बेड़ा उन्होंने उठाया, उनकी कुर्बानियों से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल क्लियर DG ISPR ने बात की है कि कौन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कौन कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको इस पे जो है वाज़े ब्रीफिंग नहीं दी गई। जब फौज ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि किसी साजिश की कोई हमें जो है वो ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो मेरे ख्याल ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि फौज को ये स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? हम फौज से तो स्टेटमेंट नहीं मांग रहे, ये तो आपकी हुकूमत का ताल्लुक है, आपके वफाकी हुकूमत। उस पे तो आपको ट्रस्ट नहीं है, वो तो ट्रस्ट नहीं है ना स्टेटमेंट। फौज को क्या जरूरत है किसी फौज की तो मान लें, फौज की तो मान लें, चले किसी की ना माने। जी प्लीज प्लीज। फौज हमारी फौज है, हम उन्हीं की मानेंगे। वो हम भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है। फौज को पार्टी नहीं बनना चाहिए। जब उनसे पूछा जाए वो बात करें। एक बात यह है कि फौज या हमारे इदारे साजिश और मदाखलत में फर्क साबित कर रहे हैं। मदाखलत हुई, मदाखलत तो होती रहती है। ठीक है जी, एक मेरी बात सुनो। हाँ जी, मदाखलत हुई, नेशनल हमारी जो काउंसिल है वो एक्सेप्ट कर रही कि मदाखलत हुई। जाहिर है जब मदाखलत हुई तो साजिश हुई ना। मदाखलत किसी को क्या इख्तियार कि किसी मुल्क में वो मदाखलत करे? पाकिस्तान बांग्लादेश में मदाखलत कर सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में मदाखलत कर सकता है, इंडिया अफगानिस्तान में मदाखलत कर सकता है? क्या इंडिया पाकिस्तान में मदाखलत कर सकता है? पाकिस्तान अगर करेगा तो वो साजिश ही होगी। मदाखलत अगर होगी तो वो साजिश होगी, और होता रहा ऐसा। अफगानिस्तान में जो हुआ मदाखलत को साजिश से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। दो बातें आपको ये बताएं कि अमेरिका ने क्या पाकिस्तान को नहीं कहा था कि वो न्यूक्लियर जो है वो एसेट्स अपने वो ना करे, जो लेकिन पाकिस्तान उनकी मानी। मदाखलत तो होती रहती है ना, बयान देते रहते, साजिश का आंसर नहीं मिला। मदाखलत में फर्क होता है। आप लोगों ने खुद इनवाइट किया था, बारहा खान साहब कहते रहे फौज को कि वो आए और उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करें। जब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को किस तरह से रद्द किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि मदाखलत अगर जबानी कलामी हो तो समझ में आती है। हर मुल्क को किसी मुल्क से मफादात होते हैं, किससे नहीं होते। बाकायदा रिटर्न में आपके सफीर ने लिख के दिया हुआ है, रिटर्न में लेटर दिया हुआ है। GHQ में वो लेटर पड़ा हुआ है और वो रखा हुआ था, GHQ के नाम आया था लेटर कि जी अगर इमरान खान रहे तो पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा, अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि मदाखलत अगर नहीं हुई तो मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये 11 पार्टियों का जो मिक्स अचार है, ये किसने एक टेबल पे बिठाया था? इसको किसने गारंटी दी थी कि इमरान खान को हटा दिया जाएगा?
وہ شخص کون تھا جس نے گارنٹی دی تھی کہ جی بالکل عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا, ہم گارنٹر ہیں, ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملے گی, وہ شخص کا نام تو بتایا جائے نا. دیکھیں جی میں بار بار کہتا ہوں کہ فوج ہماری فوج ہے, لیکن فوج کو پارٹی نہیں بننی چاہیے. پہلے دن جب شہباز شریف نے حلف لیا تو ہمارے ڈی جی آئی صاحب نے بیان دیا کہ جی ڈالر نیچے آ گیا, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا گیا. کیا ضرورت ہے آپ کو اس بیان سے؟ اس کے بعد اگلے ہفتے کیا ہوا؟ ڈالر اوپر جا رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ نیچے آ رہا ہے, تو دینا بیان کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزاد خارجہ خود مختار پالیسی ہونی چاہیے, خارجہ کی پالیسی ہماری آزاد ہونی چاہیے. اور دوسری بات, فوج ہمارا ادارہ ہے, فوج کو پارٹی نہیں بننی چاہیے, بالکل اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے فوج کو, اور نہ ان کو کسی کی حمایت کرنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی, آپ لوگ کی جسٹیفیکیشن آپ کو حمایت ہے, مخالفت میں اس کو لیتے ہیں, آپ کے ہم نہیں کہہ رہے نا. وقار صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو, ملک کی سازش کا معاملہ ہو, تو ظاہر ہے فوج کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کو کہا گیا تھا, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ مداخلت ہوتی رہتی ہے. آپ بھی جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہے, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ملکوں میں اس طرح کی مداخلت سٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں, لیکن سازش اور مداخلت کو آپ ایک ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے. انہوں نے سازش کو بالکل مسترد کر دیا, کلیئر انہوں نے بریف کیا کہ کسی سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا. آپ نے خود کہا تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن یا فلاں چیزیں, آپ کس طرح سے مانیں گے؟ آپ فوج کو نہیں مان رہے, فوج کی سٹیٹمنٹ کو آپ نہیں مان رہے, تو آپ کس کو مانیں گے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جب یہ ایشو پبلکلی کیا گیا, جب جلسوں میں خط, بند خط, مطلب وہ اوپن نہیں تھا, بند خط ایک لہرایا گیا, پتہ نہیں وہ کسی کا لو لیٹر تھا یا وہ کیا تھا, وہ لہرایا گیا اور اس پہ کہا گیا کہ یہ سازش ہوئی ہے. تو اس خط کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلایا گیا, اور اس میں اسٹیکس جو اس وقت پی ٹی آئی کی تھی, اور وہ تمام لوگ بیٹھے تھے, اور وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی. اور جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کا ہے وہی سیم اس دن بھی تھا. اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ آ کے بھی بتایا, مگر ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یا ہماری پی ٹی آئی کی قیادت اسے ماننے سے انکاری تھی, اور انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو دوسرے اینگل سے وہی کہ سازش ہے اور ہم اس سازش کو نہیں مانتے. دیکھیں, ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے اس کی پالیسیوں کی ہی وجہ سے آج ہمارا پیارا پاکستان جو ہے وہ لیبیا, عراق, وہ تیونس, وہ شام اور وہ عراق نہیں بنا ہوا, اور آج ہم سکون سے اس ملک میں سانس لے رہے ہیں. اور پاک فوج کی قربانیاں ہیں. جی بالکل. اور جب بھی پاک فوج نے دیکھا, دیکھیں جب اس ملک میں ڈیزاسٹر آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی ہوتی ہے, تو تمام ادارے جو ہے کولیپس ہو جاتے ہیں. بٹ فوج جو ہوتی ہے وہ ٹیک اوور کرتی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انتہائی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ اس ملک اور قوم کی حفاظت کرتے ہیں. تو آج اگر فوج کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے تو سیاست اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کی اس بیان کو, ہم ان کے اس سٹیٹمنٹ کو منون مانیں. دیکھیں, ہم اگر اپنی ہی فوج کے اور اس کو حمایت مخالفت میں اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان تھے, ان کی ایک الگ حیثیت نہیں تھی, تو انہوں نے ظاہر ملک کے خلاف اگر سازش ہوئی ہے تو فوج کا سٹیٹمنٹ دینا تو ان کا رائٹ بنتا ہے. رائٹ بنتا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہیں پولیٹیکلی جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یا دیگر سٹیک رکھنے والی پارٹیاں ہیں, وہ پارٹیاں اپنا اپنا نظریہ, اپنا اپنا سلوگن, اپنی اپنی چیزیں عوام کے سامنے ضرور پیش کریں. یہ جمہوری حق ہے اور آئین میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں. مگر جہاں ملک کی بقا اور سلامتی کی چیزیں آتی ہیں, جہاں ملک ڈیمیج ہونے کے خدشات ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں وہ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ملک کا جو سینیریو بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایک امیج بنا دیا گیا انٹرنیشنلی, وہ امیج یہ بنا دیا گیا کہ اس ملک میں سب چور ہیں, اس ملک میں سب ڈاکو ہیں, اس ملک میں پھر فوج کی طرف بھی تنقید اور میڈیا کی طرف بھی تنقید, تو پھر بچا کون ہے اس ملک میں؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دیگر کنٹریز ہیں, جو دیگر ممالک ہیں, جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. پی ٹی آئی کی حکومت موجود تھی, پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب تھے, تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ مجھ سے بات کرے, کیوں نہیں کر رہا, ٹیلی فون کرے. مگر آج امریکن پریزیڈنٹ ہمارے وزیر خارجہ سے بھی مل رہا ہے اور ہمارے سفیر سے بھی ملاقات کل ہوئی.
اور انہوں نے ملک کی حمایت کی باتیں کی اور ان کو سپورٹ کی بات کی. ہمارے رشیا جو ہے اس نے ہمیں باقاعدہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیں, اور ہمارے فوج کے سپہ سالار جو ہیں وہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اس ملک کی جو اکانومی جو بالکل بیٹھی ہوئی ہے اس کو اوپر لانے کے لیے. تو فوج کو ہم کسی طور پہ نظر انداز نہیں کر سکتے, بلکہ فوج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے اور ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ سیاست میں ہم پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کے لیڈرشپ پہ یا اپنے سیاسی ایجنڈوں پہ ضرور تنقید کریں, لیکن ہم افواج پاکستان اور ملک کی سلامتی پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. غور صاحب, کل جو اسمبلی میں ہوا جو صورتحال ہوئی, سی ایم سندھ نے بھی آج جو پوسٹ بجٹ اپنی جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے یہ پلان کر کے رکھا تھا کہ وہ اتنا جو ہے وہ ہنگامہ کریں گی. کیا میسج جاتا ہے؟ کل بجٹ کا پیش ہوا اور اس دوران اس طرح کا ہنگامہ. اچھا جی, اس کا جواب نہیں, اسی کا جواب دے, میرا خیال ہے وہ بات کلیئر ہو پہلے ایک اور جواب دے دیکھیں, نہیں ایک اور جواب دیتے. اس وقت پیپلز پارٹی کہاں تھی جب مریم نواز فوج پہ اس وقت پیپلز پارٹی میں بات کر رہی تھی اور فوج کے جنرل کو وہ پکار رہی تھی. نواز شریف جب فوج کو کہہ رہا تھا, اور زرداری کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی تو یہ سندھ اور یہ ٹکڑے ہو جائیں گے. اس وقت کوئی وہ نہیں تھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فیض نے فیس کیا؟ وہ فوجی نہیں ہے, وہ کور کمانڈر نہیں ہے, وہ جنرل نہیں ہے. فیس نے پی ٹی آئی کو فیس کیا, جنرل پاشا پہ الزامات لگے. اس وقت یہ ہمارے معزز دوست یا ہمارے لوگ کہاں تھے؟ اس وقت یہ سو جاتے, جب ان کی اپنی مرضی آتی ہے یہ سو جاتے. اچھا جی, جہاں تک بجٹ کی بات کی آپ نے, دیکھیں آدمی کو باضمیر ہونا چاہیے اور جو کہے اس پہ خود آدمی کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. کل تک یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فوج کے لیے کیا کیا کہتی رہی, اور جب جنرل کی عمران خان کے ساتھ تصویر آتی تھی تو نیچے لکھتے تھے کہ سلیکٹڈ کیا ہوا ہے. آج وہ چیزیں ان کے پاس چلی گئی, اللہ ان کو ہدایت ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دوسری بات, فوج ہماری فوج ہے, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ نے بجٹ کی بات کی تو یہ ان کا کوئی مسلسل 15واں بجٹ ہے سندھ اسمبلی میں. ان کی نااہلی دیکھے کہ 15 بجٹ میں سے پتہ نہیں 10-12 بجٹ وزیر اعلیٰ خود پیش کر رہے ہیں, مطلب وزیر خزانہ نہیں رکھ رہے, کیونکہ اس میں شیئر ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ان کے ہر چیز میں پیپلز پارٹی کے شیئر ہوتے ہیں اور پرسنٹیج ہوتی ہے, ٹھیکیدار سے لے کر اور اوپر تک بجٹ میں ہر جگہ ان کے شیئر ہوتے ہیں. یہ وزیر خزانہ نہیں رکھتے. اچھا, یہ تو 3-4-5 اہم منسٹری, وزیر صحت اور وزیر خزانہ, یہ سب انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی, جس میں پیسہ آتا ہے وہ سارا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. کراچی کے لیے انہوں نے 3 ارب روپے رکھے. کراچی جو سندھ کا بڑا شہر ہے, جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, 3 ارب روپے رکھے. اب یہ ان کا بجٹ ہے. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے پروگرام کے تحت ہنگامہ کیا. پہلے تو 3 مہینے کے بعد ان کا سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور سندھ اسمبلی میں انہوں نے وہ کام شروع کر دیا جو لاڑکانہ اور سکر میں ہوتا تھا, وہاں پر بھی چوریاں شروع ہو گئی. سندھ اسمبلی میں کل ہمارے ایم پی اے کا موبائل چوری ہو گیا. ہم پولیس میں کمپلین کرے, پولیس والے کمپلین ہی نہیں لے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف. ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی, ہم ایف آئی آر کے لیے گئے اور کمپلین نہیں لے رہے. مطلب انہوں نے پیپلز پارٹی نے سندھ کو اپنا ایک وہ بنا لیا ہے, لاڑکانہ بنا لیا ہے کہ ان کی مرضی جو کریں گے. دیکھیے جی, اگر موبائل آپ چوری کریں گے تو ہنگامہ تو ہوگا نا. آپ اپوزیشن کو بالکل آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ہے. پچھلا بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو حلیم عادل شیخ جو اپوزیشن لیڈر تھے اس پہ ایف آئی آر کٹی, اس کو بجٹ تقریر نہیں کرنی تھی. اس بجٹ میں پھر 16 ایف آئی آر اپوزیشن لیڈر پہ کٹی ہے. اپوزیشن لیڈر کو سندھ اسمبلی نہیں آنے دیا جا رہا ہے. یہ ہے پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ. شرم ان کو نہیں آتی ہے, ان کے پاس وزیر خزانہ تک موجود نہیں ہے, اور بجٹ انہوں نے عجیب و غریب پیش کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا وہ ہے, پولیس کا انہوں نے گریڈ 2 بڑھا دیے. آپ کو پتہ ہے پنجاب کے پی کے بلوچستان میں 5 سال پہلے یہ چیزیں ہو گئی ہے. مطلب سندھ ہمارا 6 سال پیچھے چل رہا ہے, اور ان پہ کوئی احسان کیا ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے کہا تھا, کمپلین کی تھی کہ ان کے گریڈ بڑھا دو. کراچی کے لیے 3 ارب روپے بجٹ رکھا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ رکھا ہے. تو آلریڈی پچھلے 10 سال سے کے پی کے پنجاب سب ٹیکس فری بجٹ رکھ رہی ہے, کوئی نیا کا نام انہوں نے دیا ہے. ان سے پوچھے ترقیاتی کام کیا کیا ہے, ان سے پوچھے ہاسپٹل کون سے نئے بنایا آپ نے. پچھلے 10 سال سے جو ہاسپٹل زیر تعمیر ہے وہ زیر تعمیر ہی ہے. پچھلے 10 سال سے پولیس جو ایسی ہے اس سے بگڑ گئی ہے. پچھلے 10 سال سے آپ کے جو اسکول کالج ہے اس میں کیا کیا ہے ان لوگوں نے. آپ ان سے سوال کریں نا, آپ چلیں میرے ساتھ سندھ, کہیں آپ کو میں لے جاتا ہوں سندھ کی حالت دیکھیں. سندھ میں نہ روڈ ہے, نہ اسکول ہے, نہ مسائل ہے, ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جو چیزیں ہیں, ان سے کون پوچھے گا.
ان سے پوچھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں, انہوں نے اپنے وڈیرے رکھے ہوئے ہیں, وہ بیچارے غریب لوگوں سے ووٹ ٹلواتے ہیں, یہ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں, ان کی نہ کوئی پوچھتا ہے. آپ کو پتہ ہے لاڑکانہ سے ہاسپٹل کے لیے, جناح اسپتال کے لیے لوگ آتے ہیں, سول اسپتال کے لیے لوگ آتے ہیں. 7 سے وزیر اعلیٰ کا شہر ہے, 10 سال سے وزیر اعلیٰ ہے, کوئی ایک کام تو یہ عوام کو بتا دے نا. ہم سے پوچھے ہم نے کے پی کے میں کیا کیا, ہم آپ کو ایسی پوری لسٹ ایک دن کی تقریر کر دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کیا. یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبردستی قابض ہوئے, اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ان کا 2022 جی وقار صاحب بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سی ایم سندھ کا دعویٰ ہے کہ عوام دوست بجٹ ہم نے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ دی ہے. اس بجٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور جو ایک واقعہ پیش آیا ہے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی کے ساتھ, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہن, مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس پاکستان میں بجٹ پیش کیے جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پروونس میں ہوں یا نیشنل اسمبلی میں ہوں, تو اپوزیشن چاہے جیسی بھی ہو, کسی کی بھی ہو, تو وہ ہنگامہ ضرور کرتی ہے, کیونکہ یہ ایک ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہنگامہ ان کا کرنا, اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے لانا, ایکسپوز کرنا, اور کچھ ایسی حرکتیں بھی کرنا جس کی وجہ سے ہم میڈیا میں ایک بنے کہ جی یہ اس نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے اور بہت زیادہ, اور اپنی لیڈرشپ کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن. کل کی ایفرٹ کس کی جانب سے کی گئی, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی دیکھیں, میں اسی طرف آتا ہوں کہ کل کا جو اجلاس تھا وہ بڑا اسموتھلی اور پیسفل, کبھی بھی کوئی بھی حکومتی پارٹی جو ہے وہ ہنگامہ نہیں چاہتی سوائے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی حکومت میں رہ کے بھی نیشنل اسمبلی میں خود ہنگامہ شروع کر دیتی تھی. مگر سندھ میں ابھی جو کل کے بجٹ کے حوالے سے وہ ہماری وہ بہن ہے, اور جس طرح آپ نے میڈیا پہ بھی دکھایا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کسی بھی ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کو اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے, مطلب سیٹ کے جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے اپنا موقف بیان کرنے کا بالکل حق ہے. وہ شور شرابہ بھی کر سکتا ہے سب کچھ, مگر اپنی سیٹیں چھوڑ کے وہ ڈائس کی طرف نہیں جانا چاہیے, یا ہنگامہ آرائی یا ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آنی چاہیے. تو اس میں ان کا موبائل اگر کہیں مس ہو گیا, کیونکہ حکومتی بینچز کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں اور اپوزیشن کی الگ ہوتی ہیں, تو اب یہ کیا پتا کہ کس نے اٹھایا, ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی نے آگے پیچھے کر دیا ہو, تو وہ انکوائری ہوگی تو پتہ چل جائے گا. نام ہے ہمارے پاس جس نے اٹھایا, نام بھی اس کی وہ بھی آ گئی, تصویر بھی آ گئی, ویڈیو آ گئی ہے, پھر تو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی ایم پی ہے. نہیں وہ بیان ہے, مطلب ایسا نہیں ویڈیو موجود ہے اس کو کارروائی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ بجٹ دیکھیں. جو اس وقت ملک کی معاشی حالت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 5 سال خود ممبر صوبائی اسمبلی رہا, اور جو ملک کی اس وقت معاشی حالت ہے اس کے باوجود جو ایک بیلنس بجٹ پیش کیا گیا ہے, اس سے اچھا بجٹ پیش کیا جا ہی نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کے وسائل, آپ دیکھیں گے نا کہ وسائل کہاں ہیں, اور وسائل جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں تھے, مگر اس کے باوجود 1700 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام آدمی تو اس کو نہیں سمجھ سکتا, مگر عام آدمی کو بھی جو ریلیف دیا, جیسے ہمارے بھائی نے خود ہی بتایا کہ جی 15% تنخواہوں میں اضافہ کر دیا, 5% پنشن میں اضافہ کر دیا. ملازمین جو ہیں دیکھیں نا, جو 5 گریڈ میں تھا اس کو 7 میں اگر کیا ہے تو وہ بھی ایک بوجھ آئے گا فائنانس کا. اور اسی طرح دیگر جو پروجیکٹس ہیں. پھر میرے محترم بھائی نے ذکر کیا کہ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. اس وقت ہم کرنگی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کرنگی کے دو چار پروجیکٹ بھائی کو بتاتا ہوں جو ان کے علم میں بھی ہیں, کہ اسی کرنگی کو اسی جام صادق برج سے لے کے اور بالکل شرافی گوٹ کی چورنگی تک, مرتضیٰ چورنگی تک جو دورایا روڈ جو ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے میگا پروجیکٹس میں ڈال کے بنایا. اسی طرح بٹائی کالونی سے لے کے اور 89 لانڈی تک کرنگی کا جو ڈبل روڈ ہے. حالانکہ اس ڈسٹرکٹ کرنگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک کیا ہے, 2 کونسلرز کی سیٹ, یو سی کی نہیں, 37 یو سیز میں سے صرف 2 کونسلر کی سیٹ. ایم پی ایم این اے تو ہے ہی نہیں, نہ چیئرمین وائس چیئرمین. تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا, فلائی اوورز سی بی ایم کی طرف بٹائی کالونی پہ بنایا, 2.5 نمبر کرنگی پہ فلائی اوور بنایا, 5 نمبر کرنگی پہ فلائی اوور بنایا. اس کے بعد جوڈیشنل کمپلیکس جو ہے انڈس ہاسپٹل کے برابر میں بن رہا ہے, جو تقریباً تیار ہے, تاکہ جو ڈسٹرکٹ کرنگی اور دیگر ہیں وہاں عدالتیں, وہاں سٹی کورٹس میں رش ہے, تو اس کو فائنل تقریباً ہو چکا ہے وہ. اس کے علاوہ ایک میڈیکل سائنس کالج لانڈی میں بن رہا ہے, وہ بھی تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اس میں اب صرف
اسٹاف کی تعیناتی اور دیگر چیزیں تھوڑا سا پروسیس میں، کیونکہ میڈیکل کالج ہے تو وہاں پہ یہ اسی کورنگی اور لانڈی کے لوگ مستفید ہوں گے تعلیم سے. تو یہ تو میں نے لانڈی کورنگی کا بتایا. اب انہوں نے کہا کہ شہر کی بات کرتے ہیں. میں خود کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں، ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے. میری طبیعت خراب ہو گئی، وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو میں وہاں ہاسپٹل چلا گیا. ایک کے پی کے کی بات کر رہے جی ہیں؟ کے پی کے کی ایبٹ آباد ہاسپٹل میں چلا گیا اور میں نے ان کو کہا کہ یار میری طبیعت خراب ہے اور یہ. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں آپ. انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ وغیرہ دی یہ وہ. اس کے بعد انہوں نے ایک دن مجھے رکھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بل، پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، بل بنا کے دیا. تو میں نے ان سے ویسے کہا، میں نے کہا یار کے پی کے میں تو پالیسی یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے تک فری علاج ہوتا ہے، تو میرا علاج فری کریں، تو یہ مجھے بل کیوں دیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا آپ شناختی کارڈ دکھائیں. میں نے شناختی کارڈ دکھایا تو شناختی کارڈ پہ پتہ میرا کراچی کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، معذرت کے ساتھ پتہ جو ہے وہ کے پی کے کا ہی ہونا چاہیے، مستقل بھی اور عارضی بھی. یہ میرا بھائی اس بات کی تصدیق کرے گا. مگر آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کشمیر کا کوئی بندہ ہو رہائشی، گلگت بلتستان کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو، پنجاب کا ہو، جب وہ کارڈیو میں پہنچتا ہے ایمرجنسی میں تو اس کا ایک سنگل انجیکشن سے لے کے اس کا اوپن ہارٹ سرجری تک فری علاج کیا جاتا ہے. اور اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے اور کہاں کا ہے. تو فرق اتنا ہے. آج ہمارے گمبٹ میں جو ہاسپٹل ہے وہاں ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. سندھ حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ بنایا ہے جہاں فری ٹرانسپلانٹ، اور اس میں جو 80% لوگوں کے علاج ہوا ہے وہ کے پی کے، پنجاب اور دیگر اضلاع سے آئے ہوئے لوگوں کا ہوا ہے. اور ان کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، ان کے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، ان کے اب اوپن ہارٹ سرجری بھی وہاں شروع ہو چکی ہے. تو یہ میں ابھی گننا شروع کروں گا، آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے، میرا خیال ہے کہ ہر جگہ صورتحال آئیڈیل ہے، لیکن چند ایک ایسے کام جو ہیں وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، ایسے پروجیکٹس جو اب کامیابی کے ساتھ جو ہیں وہ ہم کنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وقار بھائی نے ایک عجیب سی بات کر دی کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں پیپلز پارٹی کے 2 کونسلر ہیں. میرے بھائی کونسلر ہم بلدیات پہ نہیں جا رہے. سندھ حکومت پچھلے 15 سال سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے. دیکھیں پلیز ایک مجھے جواب دیں، ایک بات کا جواب دوں گا آپ کا. پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے سندھ میں ہے. وقار بھائی نے کتنی محبت سے اتنے 2-4 پروجیکٹ کنوا دیے، 2 روڈ بنائے کورنگی کے، 2 ادھر کے، ایک فلائی اوور بنایا. ایک فلائی اوور، وہ فلائی اوور بھی ایک گاڑی اگر خراب ہو جائے تو آنے جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، سنگل فلائی اوور ہے وہ. اچھا جی، بات یہ ہے کہ 15 سال سے یہ حکومت میں ہے اور 15 سال سے انہوں نے یہ 2-4 کام کیے. ہر جگہ یہ لوگ بڑے فخر سے کنواتے. اسکول، کالج اور اسپتالوں میں کیا بہتری کی ہے وہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، سب کو پتہ ہے. دوسری بات وقار بھائی نے ایک اور کی کہ کے پی کے میں گیا اور میرا علاج نہیں ہوا. تو وقار بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ خالصتاً صوبائی پروگرام ہے. وہ اس کو پورا صوبہ شیئر کرتا ہے. وفاق کا اس میں 40% ہے. عمران خان نے مراد علی نا اہل نہ سمجھ، پتہ نہیں دشمنی اس ان کے ساتھ، اس کو یہ آفر دی تھی کہ 60 کی جگہ ہم 80% دیتے، 20% آپ دیتے تاکہ سندھ کے لوگوں کو یہ سہولت ملے. لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ اس سے پی ٹی آئی کا کام ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس پہ صرف ایک ایڈریس آپ کا کے پی کے کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کے پی کے صوبائی حکومت شیئر کر رہی ہے. وہ فنڈ ابھی بھی آپ کے پنجاب میں یہ منع کر رہے ہیں وفاقی حکومت. کے پی کے نے کل پرسوں بل پاس کیا کہ یہ پروگرام ہم کینسل نہیں کریں گے ہیلتھ کارڈ کا، اس کو ہم اور وسیع دیں گے. اس کے آپ کا ایک ایڈریس، پرمنٹ ایڈریس کے پی کے کا ہونا چاہیے. دوسرا آپ کا ریزیڈنشل ایڈریس کہیں کا بھی ہو پاکستان میں، آپ کا علاج ہو جائے گا. آپ کے یہاں پر ہاسپٹل ہے کریک ہاسپٹل، آپ کے ادھر قریب ہی ہے. اس سے جا کے پوچھو کہ اس ہیلتھ کارڈ پہ کتنے علاج ہوئے. میں نے 20 لوگوں کو کرائے پچھلے 2 مہینے سے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہماری حکومت اور آپ کی حکومت، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ بھی آ جائیں نا کہ ہم پچھلے 4 سال سے حکومت کر رہے ہیں وفاق میں، 3.5 سال سے ہم نے کتنی مہنگائی کی اور آپ نے 2 مہینے میں کتنی مہنگائی کی. پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنے پچھلی 2 مہینے میں ہوئی ہے. تو یہ ان کو سوچنا پڑے گا. اور میرے بھائی نے بات کی کہ عمران خان امریکہ کے صدر کے لیے بےتاب ہو رہا تھا فون کرنے کے لیے، غلط فہمی ہے. عمران خان کسی کے لیے بےتاب نہیں ہو رہا تھا، لوگ عمران خان کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. اور بلاول زرداری جب باہر ملک کے ٹور پہ تھا تو ہماری پالیسی ہوتی ہے جب آپ کا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ
یا اس طرح کے لوگ جاتے ہیں تو اپنی نیشن سے بات کرتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو تاجر ہوتے ہیں, جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے, وہاں پر بلاول سرجاری کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, کہیں پر بھی اس کا خطاب نہیں سنا گیا. لوگوں نے منع کر دیا, امپورٹڈ حکومت نامنظور, امپورٹڈ وزیر خارجہ نامنظور. جہاں تک بھائی نے بات کی امریکہ کی, تو ظاہر ہے امریکہ تو آپ لوگوں سے بات کرے گا, آپ کو تو لایا امریکہ یار, پورا دنیا. یہ رشیا نے منع کر دیا, ترکی نے منع کر دیا, چائنا نے منع کر دیا, سعودی عرب نے منع کر دیا, امپورٹڈ حکومت نامنظور, کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. 21 ارب ڈالر سے لوگ 9 ارب ڈالر پہ آ گئے ہمارے جو کرنٹ ہوتا. اور کہاں ڈالر 20 روپے بڑھ گیا, کہاں گندم جا رہی ہے, کہاں پیٹرول ڈیزل جا رہا ہے. اچھا یہ لوگ اس پہ آئے نہیں رہے, عوام کی. ان کو پھر ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو بلدیات میں بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو ملا دیا ہے. پوری کراچی میں, پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لیگ ایک ہو کے لڑ رہی ہے. ہمارے لیے بڑی احساس کی بات ہے کہ ہم نے 2 دشمنوں کو ایسا دوست بنا دیا ہے کہ آپ اکیلا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کہیں پر بھی پورے پاکستان میں پی ڈی ایم اکیلے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ان کے خوف کا پتہ آپ کو چل جائے گا. ابھی کہیں پر شیر لڑ رہا ہے, کہیں پر تلوار لڑ رہا ہے, کہیں پر تیر لڑ رہا ہے, اور ساری پی ٹی ایم مل کے لڑ رہی ہے, اور پی ٹی آئی اکیلا ان کا مقابلہ کری. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے عوام کس کے ساتھ ہے, اور یہ ابھی انتخابات میں بھی پتہ چل جائے گا. میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک سے ہمارے تعلقات کس طرح سے استوار ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. وقار صاحب یہ بتائیے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی, اب سبسڈی شاید عوام کو نہ مل سکے, پیٹرول کی قیمتوں پہ مفتاح نے بالکل کلیئر کہہ دیا کہ اگر ہم نے نہ بڑھایا تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. لیکن احسن اقبال نے کہا کہ ہم حکومت جب چھوڑیں گے تو یہ خطرہ ٹل چکا ہوگا. اس کے لیے ظاہر ہے کچھ مشکل فیصلے, کچھ ڈیسیشنز جو جاتے جاتے شیخ رشید کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اب یہ تو ان سے بھی جو ہے آج اسد عمر صاحب نے کہا ان پہ ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو شیخ رشید صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 4 مہینے پہلے ہی عمران خان کو جو ہے پتہ چل چکا تھا, تبھی یہ جو معاشی حوالے سے جو قیمتیں گرنے کا تسلسل تھا وہ خان صاحب نے جلدی جلدی جو ہے اس کو ریورس کیا. کیا کہیں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی, کیا موجودہ حکومت اپنی ظاہر تجربے کار جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, وسیع تجربہ ہے ان کا حکومتیں کرنے کا, تو عوام کو ریلیف مل سکے گا آنے والے چند ماہ میں, کچھ صورتحال معاشی حوالے سے بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں میں بڑی کلیئرلی بات بتاؤں کہ چند ماہ میں صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو 4.25 سالہ کارکردگی ہے وہ اتنی خطرناک اور اتنی اس ملک کے لیے ناسور بنی ہے کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے, دیکھیں ہمارا جو سسٹم تھا, ہمارے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ اگر آپ آ جائیں تو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ اب ہو رہی ہے, بلکہ شروع اب نہیں ہو رہی بلکہ شروع ہو چکی تھی پچھلے سال سے, ابھی بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. اس کی بنیادی وجہ ہماری صنعتیں بیٹھ گئی ہیں, ہمارا جو ملک کا ایک سسٹم ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. بعض علاقوں میں تو 1 گھنٹے بجلی آتی ہے, 1 گھنٹے نہیں آتی, تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو وسائل ہیں بجلی پیدا کرنے کے, وہ وسائل اتنے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا بجلی تھی جب 2018 میں پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ 2022 میں آ کے یہ لوڈ شیڈنگ کی طرف ہم آ گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے انٹرنیشنلی کانٹریکٹس جو کرنے تھے, جو ہم نے امپورٹ کرنی تھی گیس, وہ ہم نے نہیں کیے. اور ہم کہتے تھے کہ نون لیگ نے $4 پہ جو ڈیل کی ہے وہ بہت مہنگی ہے, اس میں کمیشن کھا گئے. اب ہم 22 پہ منگا رہے ہیں. اب انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ پیمنٹ کرنی پڑتی تھی, تو یہ ان چیزوں کو سیو کرنے کے لیے, صرف اپنا نام پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس ملک کو تباہی کی طرف لے گئے. گیس انہوں نے کانٹریکٹ نہیں کیے, جب گیس کے کانٹریکٹ نہیں ہوئے, وہ گیس ہمیں اب مل نہیں رہی تھی. اب کانٹریکٹ نون لیگ کی حکومت جب فیڈرل گورنمنٹ میں آئی ہے تو انہوں نے وہ کام شروع کیے ہیں, دیکھیں اللہ بہتر کرے کیا ہوتا ہے. سیکنڈلی انہوں نے جو ہمارے پاور پلانٹس تھے, جانشورو پاور پلانٹ بند ہوا ہے, فرنش آئل اس کو نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ اب وہ یہ مطلب وابڈا کا کام ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کے یہ کام ہے. ہمارا تھر کول جو ہے وہ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اس وقت پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. تو تھر کول پروجیکٹ سے 2000 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے, وہ سندھ کو نہیں ملتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں یہ توانائی کا بحران شدید ہو گیا, اور توانائی کا بحران جب شدید ہو تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے بات کی میرے دوست نے بھی کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ خود ہیں, انہوں نے جو بیج بویا ہے وہ ان کو خود فصل کاٹنی پڑے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے
جو سبسڈی دینا شروع کر دی اور IMF سے جو معاہدے کیے وہ معاہدے سرعام آپ کے میڈیا پہ آ جائیں گے کہ جو معاہدے انہوں نے کانٹریکٹ کیے کہ ہم بجلی میں اتنا اضافہ کریں گے, ہم گیس کی بلوں میں اتنا اضافہ کریں گے, ہم پیٹرول 300 روپے تک لے کے جائیں گے, ہمیں بس قرضہ دو, ان کا ایک ہی لیکن پوائنٹ آف چونکہ ویو تھا. پتہ چل چکا تھا حکومت جانی ہے ہماری بقول شیخ رشید کے, تو پھر اس پہ خان صاحب جو ہے اس پہ جو ہے سبسڈی دیتے گئے, سبسڈی دے دے گا. اچھا مجھے بھائی بات کرنے دیجیے گا تھوڑی سی. اچھا اسی طرح یہ سارا کرتا دھرتا جو ہے نا یہ انہی کا ہے, اور اب یہ ایسے پارسا بن گئے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بھولے بھولے بادشاہ بن گئے ہیں یہ. مگر انشاءاللہ تعالی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس ملک کی اور قوم کی ترقی کے لیے اس گرینڈ ڈائلاگ میں بھی تو نہیں آ رہے نا, انہوں نے کہا ہمیں آنا ہی نہیں ہے, جبکہ اس وقت بنیادی ذمہ داری ہے. یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, اس لیے کہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر جو ہیں اور ان کے پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ اگر ایک چیز سوچ لیتے ہیں نا, اس میں پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے, مطلب ملک بھی چلا جائے, عوام مر جائے, وہ بدلتے نہیں اپنی چیزوں کو. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز اور آپ جو ڈسکشن میں آ رہی تھی, جو بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی کے اوپر اور ہمارے آنے والے ڈالرز کے اوپر انہوں نے بات کی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں ہماری اس ملک کی معاشی ترقی کے ساتھ. اگر ہماری معیشت بیٹھنا شروع ہو جائے گی تو ڈالر تو 300 روپے تک چلا جائے گا, 400 روپے تک چلا جائے گا. بنگلہ دیش میں انہوں نے ذکر کیا تھا ایک, تو میں ویسے بنگلہ دیش کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آج بنگلہ دیش کی حالت بھی وہ کرونا سے انہوں نے بھی فیس کیا, تمام جو دنیا میں ایشوز آئے انہوں نے بھی فیس کیے, مگر انہوں نے دو چیزوں کو بڑا اسٹرکٹلی جو ہے دیکھا. بنگلہ دیش ہمارا ہی ایک جسم کا حصہ تھا جو علیحدہ ہوا. ایک تو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسیز بہت اچھی رکھی پوری دنیا میں. آپ امریکہ میں بھی جائیں اور ایک ٹی شرٹ اٹھائیں, بلیو کریں کہ میرا ایک دوست آیا امریکہ سے, میری شرٹس وغیرہ لے کے آیا, تو میں نے کھولی تو میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی امریکہ سے لانے کی کیا ضرورت تھی, یا میں کسی اپنے بنگالی بھائی سے کہتا لے آتا. تو کہنے لگا یار میں نے تو دیکھا ہی نہیں. میں نے تو کہا یہ تو بڑی اچھی برانڈڈ بڑی کمپنی وہاں پہ ایک ہے, اس کی ہے. میں نے کہا بھائی یہ میڈ ان بنگلہ دیش ہے. تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھایا, معاشی ترقی دی, اور سیکنڈلی انہوں نے آج ان کا جو گروتھ ہے یا ان کی جو کرنسی ہے وہ ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے, اور وہ معاشی طور پہ بھی بالکل مستحکم ہے. تو ہمیں ہماری خارجہ پالیسیز جو ہیں اب انشاءاللہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ان چیزوں کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. جی اچھا میں ایک چیز اور صرف ایک ختم ہو چکا, بس 30 سیکنڈ میں ہمارا ان کے آنے سے ہمیں اس ملک کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ہمارا سی پیک چائنا نے بند کر دیا تھا بالکل. وہ اب دوبارہ شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ٹرسٹ ہی نہیں تھا عمران خان کی حکومت پہ, کیونکہ یہ انہوں نے تو اس ملک کو ایسے کہہ دیا تھا جیسے ڈاکوؤں کا ملک ہے, تو لہذا وہ بند ہو گیا تھا. وہ شروع ہو چکا ہے. اب ہماری وہ ترقی جو رکی ہوئی تھی دوبارہ شروع. پہلی بات تو یہ وقار بھائی کا میں جواب دے دوں کہ سی پیک کبھی رکا ہی نہیں ہے. اب کی پتہ نہیں کہاں سے نئی خبریں آ رہی ہیں, سی پیک آج تک رکا ہی نہیں ہے. ہاں اب شہباز شریف کو چائنا نے تھوڑی ریڈ جھنڈی دکھا دی, وہ ٹور مانگ رہے تھے, انہوں نے منع کر دیا. ریکارڈ کی بات ہے, چیک کر لیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر پاکستان کو اتنا ہی ہم نیچے لے کر آ گئے تھے تو پاکستانی عوام ہمارے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ آپ ہمیں ایک سال موقع دے دیتے نا. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹی وی پہ رینکنگ بنانے والی بات ہے کہ اگر عمران خان ہوتا پیٹرول نہیں بڑھتا, اتنا ڈالر اتنا اوپر نہیں جاتا. گارنٹی ہے ہمارے ریشیا سے مذاکرات ہو گئے تھے. یہی چیزیں بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو اچھی نہیں لگی. ایگریمنٹ ہو گیا تھا, آپ کا 210 روپے پہ پیٹرول آ رہا ہے, 30% مائنس کرے 150 روپے پہ آئے گا. آپ کو گندم ملنی تھی, آپ کو وہاں سے تیل ملنا تھا, آپ کو ہر چیز سستی ملنی, اور سب سے بڑی بات وہ تھی کہ وہ ڈالروں میں نہیں ملنا تھا, وہ روپوں میں ملنا تھا, ریشین کرنسی میں ملنا تھا. آپ کا ڈالر بھی نیچے آتا. اچھا اسی بجٹ میں پچھلے 3 سال سے عمران خان پناہ گاہ بھی چلا رہا ہے, احساس پروگرام بھی چلا رہا ہے, جو ترقیاتی فنڈ ہے ان کو بھی دے رہا ہے, آرمی کو بھی بجٹ پورا جا رہا ہے. سب کچھ اچھا چل رہا تھا. اچھا نہیں چل رہا تھا تو صرف اپوزیشن نہیں چل رہی تھی, اچھے ان کو مسئلے ہو رہے تھے, ان پہ نیب کے کیسز تھے, ECL میں ان کے نام تھے, ان کو مسئلے ہو رہے تھے. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح ہم کرونا سے پوری دنیا نے بات کی, کرونا کی بات کی, بھائی نے پوری دنیا نے تو پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان نے اچھا فیس کیا تھا. آپ کے علم میں ہے یہ چیز, پوری دنیا نے ایکسپٹ کیا. بھائی بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں, یہ کون سی دنیا میں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کرونا کی وجہ سے جب 16واں اجلاس سی ایم سندھ نے کیا تھا تو پہلا اجلاس وفاقی حکومت نے کیا تھا, یہ بھی یاد ہوگا آپ کو.
कोरोना को वैक्सीनेशन सीएम सिंध को किसने दी थी? नहीं, 1 रुपए मैं भी इजलास सिंध ने की नहीं बात दिया। कर रही हूँ, 1 संजीव रुपए जी। भी ये वैक्सीनेशन में सिंध ने नहीं दिया। आप लोग को मालूमात लोगों ने मना किया आधी था। आधी है ये ना, मना- ये- पूरी ये- वैक्सीनेशन इसमें भी विभाग करने ने की दी है, लपड़ी। पूरी वैक्सीनेशन विभाग ने दी और आज तक उन्होंने विभाग तो के कहा फंड से हो रहा है। कहा गया था कि जहाँ सूबा तक अलग से खरीद नहीं सकता। आज जहां तक बात ये है, मना कर दिया था, विफाक कह रहा था ना 4 अरब डॉलर की वैक्सीनेशन आई है, विफाक ने दिया, पूरे पाकिस्तान को 1 रुपए किससे नहीं लिया। दूसरी बात ये है कि अब भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ये 11 मिक्स पार्टियों का अचार जो बना हुआ है, ये ऐसे करे, कल इंतखाबात कराए ना, पाकिस्तान में इमरान खान सबको पता चल जाए कौन कहाँ खड़ा है, इंतखाबात जरूर- और 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आएंगे। जो इन्होंने एहतिसाब कानून खत्म किए वो हम और सख्त करेंगे, जो इन्होंने ओवरसीज वोट का हक खत्म किया वो हम उनको देंगे, एहतिसाब भी होगा, चोरों लुटेरों को जेलों में भी डालेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। और चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान कि ये के इंतखाबात में आ आगे जाए। जाने में अगर एनर्जी वेस्ट की होती और चोरों लुटोरों के पीछे न की तो शायद कुछ तरक्की हमें नजर आ रही होती। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप दोनों मौजूद मेहमान को, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। हार्ट इशू प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।